नाज़रीन, आज आपको पाकिस्तान और उसके कर्ज़ों की कहानी हल्का अहबाब में सुनाएंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या सफ़र तय कर रहे हैं जो हमारे सामने है, और उस बात पर हमें कितना खुश होना चाहिए और कितना अफसरदा होना चाहिए। पाकिस्तान 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है। पाकिस्तान दुनिया में IMF का 5वें नंबर पर कर्ज़ खोर यानी कर्ज़ लेने वाला मुल्क है। पाकिस्तान अर्जेंटीना, मिस्र, यूक्रेन और एक्वाडोर के साथ शामिल है। एक्वाडोर 4th पर है, जो कि आप समझें कि उसका नाम भी शायद ही किसी को कम पता होगा। साउथ अमेरिका में अमेज़न जंगल भी वहाँ है। तो उसके साथ हम 5वें नंबर पर हैं जो IMF के कर्ज़ लेने वाले हैं। अब जो परसेंटेज देखें तो अर्जेंटीना की 4.6 यानी 4.6 बिलियन, इजिप्ट की 18 बिलियन, यूक्रेन की 12.2 बिलियन और एक्वाडोर की है 8.2 बिलियन और पाकिस्तान की है 7.4 बिलियन। आप जब 3 अरब और लेंगे तो ये 7 से बढ़ के 8, 9, 10.4 जब बिलियन जाएगी तो हम तरक्की करके 5वें नंबर से मेरा ख्याल और ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि एक्वाडोर जो है 8.2 पर है, तो हम उससे भी पहले चले जाएंगे, शायद यूक्रेन के बाद चले जाएंगे, तो ये हम यकीनन चौथे नंबर पर चले जाएंगे। ये सिलसिले के साथ आप देखें कि पाकिस्तान ने सिर्फ IMF से कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से 18 बिलियन लिए, 18 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान ने इस्लामिक वर्ल्ड बैंक से 15 बिलियन हैं जो देने हैं पाकिस्तान ने। अब ये जो हमें देने हैं इसमें IMF, आपको पता है कि कोई भी मुल्क जब पॉलिसी नहीं दे पाता, तरक्की की शरह नहीं बढ़ती, कर्ज़ बढ़ता है, तो फिर IMF जब कर्ज़ देता है तो अपनी पॉलिसी देता है और वो पॉलिसी मुल्क को उसी अंदाज में चलानी पड़ती है। मसला ये कि ये जो कर्ज़ आता है इसके बाद इस पर चेक एंड बैलेंस है या नहीं है। ये चूँकि बहुत ही हम नाजुक सूरत हाल में ये सारा कर्ज़ हमारे ऊपर है। IMF के अलावा भी हमारे पास कर्ज़ हैं। आज अबू धाबी UAE ने हमें 1 अरब दिया पैसा डॉलर, और फिर हमारे पास 3 अरब आएगा IMF का, और फिर सऊदीया ने भी इससे पहले दिया। ये सारा आएगा, वक्ती तौर पर हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे। लेकिन जो आइंदा चल कर ये जो हम मिठाई तकसीम कर रहे हैं उसमें एक सवाल है कि हमें करना चाहिए कि शुक्र है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, लेकिन ये तरक्याती बजट जाएंगे, उसमें पैसा जाएगा, फिर जो प्लान बनेंगे, जो पॉलिसी देता है IMF, उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। टैक्सेस का बोझ पड़ता है आवाम पर, जो कि इस वक्त जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें नज़र भी आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं और जो हम चीज़ें लेके आते हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। इसी तरह सैलरीज़ में, तनख्वाहों में टैक्स इतना बढ़ गया है कि वो तनख्वाह बहुत कम रह गई है। तो ये जो पॉलिसी है IMF से लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या सिर्फ आवाम के लिए ही सारी चीज़ें सोची जाती हैं, और फिर जो ये इतना पैसा है इसको एक एक जो है ना कॉइन, उसको कितने सोच के हमें ख़र्च करना है, उस पर कौन बताएगा कि हम सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और हम इसको किसी तौर पर ज़ाया नहीं करने देंगे और हम बेहतर पॉलिसीज़ बनाएंगे। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि कर्ज़ों के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो माशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा। ये वो हैं बुनियादी मसले जिन पर हमें गौर करना है। हुकूमत से हम ये कहते हैं कि फ़ालतू किस्म के तरक्याती मंसूबे बनाने से परहेज़ करें, क्योंकि जो आज हमारे साथ मेहमान हैं वो भी बड़े दर्दमंद पाकिस्तान के हैं और बड़े माहिर हैं इस सारे मौजू पर बात करने के लिए। तो हुकूमत को इन बातों पर यकीनन गौर करनी चाहिए कि एक फ़ोरम उन्हें ऐसा मिल जाता है जहां उन मसाइल पर बात हो रही है जो कि हमारे मुल्क से वाबस्ता हैं। तो मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं इंजीनियर अज़रुल इस्लाम ज़फ़र, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपको वेलकम कहते हैं, गला थोड़ा सा साथ सट रहा है। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं शम्स अब्बास, इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम हुमायूं इकबाल, आपको भी वेलकम कहते हैं। हमने आपको पाकिस्तान के कर्ज़ों की कहानी सुनाई कि वो चलते चलते 22 मरतबा हम जा चुके हैं, और फिर 5वें नंबर से IMF से ये वाला लोन लेने के बाद हम तरक्की करके ऊपर चले जाएंगे। तो ये इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हमेशा
ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو IMF پروگرام تھا وہ 1958 میں پہلی دفعہ ہم نے سٹارٹ کیا. جی. یعنی ہم نے اپنی ایگزسٹنس سے جسٹ 11 سال بعد ہم IMF کے پاس چلے گئے. اور جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ 22 دفعہ ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں. اور اس میں شوکت عزیز صاحب کا وہ ایک دور آیا کہ جب ہم IMF کے پروگرام سے نکل گئے. دیٹ واز اے سکسیس بینگ اے پاکستانی. لیکن اس کے بعد جب بعد میں گورنمنٹس آئیں تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے ایکسپینسز، خاص طور پہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے ایکسپینسز اتنے بڑھا لیتی ہیں. اور یہ نہیں جیسے آپ فرما رہی تھیں ابھی کہ وہ اپنے پاؤں چادر دیکھ کے نہیں پھیلاتی. اور بہت سے ایسے پروجیکٹس یا ایسے چیزیں شروع کر دیتے ہیں جن کی کہ میں بھی اس وقت ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ پروجیکٹ شروع کر دیے. اس میں بہت سارے ڈیولپمنٹ کے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جن کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے. میں بینگ این انجینئر میں نے بہت ساری جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ ہم اتنی زیادہ ہائی مٹیریل یوز کر جاتے ہیں کبھی کبھی. میں نے خود بہت سارے ایسے پروجیکٹس دیکھے ہیں جبکہ میگا پروجیکٹس میں ہی سب کچھ یہ ہوتا ہے نا، سب میں یہی کچھ ہوتا ہے نا. دیکھیں اسمال پروجیکٹ شروع ہی نہیں کرتے. نہیں، اسمال پروجیکٹس میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک مٹیریل اگر یعنی کم اس کی تھکنس کا یا وہ یوز ہو سکتا ہے ریلنگ. میں نے اپنے ایک پروجیکٹ پہ رحیم یار خان میں دیکھا کہ ہم ریلنگ کا سٹینڈرڈ دبئی کا کر رہے ہیں. ہم وہی ہیں کہ ہم قرض کی چیزیں بناتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ ہم ان کا لینا چاہ رہے ہیں یورپ کا. اور امیر ترین جو ملک ہیں بالکل لیکن وہ امیر ترین ملک بھی اس طرح نہیں پیسہ لگاتے جس طرح ہم لگاتے ہیں. ہم بغیر سوچے ان کی آپ کبھی آپ گئی ہوں گی یورپ، ان کی روڈز آج بھی وہی وہ سٹون کی بنی ہوئی ہیں. 100 سال پرانی روڈز ان کی تو چل رہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اچھی بلی اپنی روڈ کو اس کو حالانکہ اس پہ تھوڑی ایکسپینس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. ایک اور پوائنٹ بھی یہاں آتا جو آپ نے اٹھایا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھی روڈ بنا دی یہاں سے، میں اسی پہ آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سوئی گیس والے آگے اس کو تو چلیں وہ تو چھوڑیں، وہ تو ہمارے پہلے ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوتی نا، پہاڑ کے پھر بنانا شروع ہو جاتے ہیں. بینگ اے پاکستانی میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اس حال تک لے کے آئی ہیں. بڑا اچھا. ون از بیڈ گورننس، سیکنڈ از لو پروڈکٹیوٹی. ہماری نیشن کی، ہمارے ہمسایوں کے حساب سے جو پروڈکٹیوٹی ہے ہماری لیبر کی، ہمارے جو بھی آپ کہہ لیں کہ ہماری مین پاور کی، وہ سب سے کم ہے اس خطے میں. بالکل ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوئی کہ ہم آہستہ آہستہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم نے ہماری چیزوں کو اس طرح کیچ کیا کہ لوگ، ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، ایک تو وہی چور والی رٹ لگائی، اور ہر بندہ، نیچے والا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یار اوپر جو GM بیٹھا ہوا ہے نا مجھے وہی سیلری چاہیے، لیکن کام میں نہیں کروں گا. ابھی جو سچویشن، میں بینگ این انجینئر دیکھتا ہوں، میرے پاس بچے انٹرویو کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اوکے ہم پہلے ایکسپیرینس گین کر لیں پھر ڈیمانڈ کریں. اس پہ بھی نہیں آتی، پھر ڈیمانڈ کریں نا. یہ ایک تنزلی کی بڑی ایک اور کہانی. تو وہی چیزیں گورنمنٹ میں ہے نا، وہی گورنمنٹ میں ہے، وہی رویہ، وہی میرٹ، وہی کریڈیبلٹی، کوالٹی، بالکل وہی. آپ نے درست کہا. میں اس بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں 2 منٹ کی بات کر کے بریک لے لیں گے. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جیسے وہ غالب کا شعر ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ یہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہم اسی 100-150 سال پہلے جب غالب نے یہ شعر کہا ہوگا تو اس نے ہمارے ملک کے لیے کہا ہوگا. ہمارے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہا ہوگا کیونکہ وہ تو نہیں، لیکن بڑا شاعر تھا نا، بڑا شاعر تھا، آنے والے زمانے کو دیکھ سکتا تھا، اور اس نے ہمارا یہ وقت دیکھ لیا. وہ ہم پہ فٹ آ گیا. جیسے آپ یہ حکمرانوں کے متعلق کہہ رہی تھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جیسے ہمایوں صاحب فرما رہے تھے کہ 70s کے بعد
ہمارا جو بیوروکریٹ تھا نا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا تھا ان سب کے اوپر. جب کسی بھی منسٹریوں کا کوئی کام تھا نا, وہ اب تو ہمارے اداروں کی طرح منسٹریاں بھی ساری بہت اچھا پلان کرتے تھے اور پھر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. وہ ابھی اسی طرح. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم ایک نیکسس بن گیا جس میں سب اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لوگ آ گئے. یہ بدقسمتی 80s کے بعد زیادہ سٹارٹ ہوئی نا. اور پھر اس سے یہ ہوا کہ جب کوئی اس لیڈ کلاس میں جاتا ہے تو وہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے اچھے پولیٹیشین بھی دیکھے لیکن بعد میں وہی اس طرف کنورٹ کر گئے. اور ان کو کسی کو, اب جیسے پچھلے دنوں ہم قرض مانگنے جا رہے تھے IMF سے, لیکن ہم نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ایڈوائزروں کی تعداد بھی بڑھائی تھی. یہ میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ. یہ ہے جو آپ نے بات کی. میں آج ایک تصویر دیکھ رہا تھا. لیتے ہیں اور ایڈوائزر اور کرتے کیا ہے کہ ہمارے چمچے بنے, ہمارا ووٹ بنے, ہم اقتدار پر قابض رہیں. ملک کہاں گیا؟ آج میں فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے وہ بیٹھی تھی اور ایک پنکھا سولر فین سے وہ ہوا لے رہی تھی اور اس کے بچے نارمل طریقے سے ساتھ کھڑے تھے. بالکل صحیح. اب بات وہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں اور ان میں یہ فرق ہے, بس اور کوئی فرق نہیں ہے. میں کہنا بھی چاہ رہی تھی ہمارا تو فرض ہے نا یہ بات ہے. چونکہ ہم نے بریک پر جانا ہے, میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ والی بات ہائی لائٹ ہو کہ آج انہوں نے حسینہ واجد کی اگر مثال دی ہے تو وہ اگر سولر سے ایک چھوٹے سے پنکھے کی ہوا لے رہی تھی, تو یہاں ہمارے جتنی بھی دفتر ہیں آپ کسی میں جائیں فل AC چل رہے ہوں گے, چاہے بندہ بیٹھا ہو یا نہ ہو. جب وہ واپس آئیں گے صاحب بہادر, انہیں کمرہ ٹھنڈا ملنا چاہیے. ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک قرض پر چل رہا ہے. بات جو میں نے کہی ہے یہ ہمیں بتایا جائے گا, یہ جو پنکھا تھا یہ فوٹو شاپ تھا. اب دیکھیے گا یہ بتایا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہماری غلطی ہے, ہم غلط ہیں. وہ تکلیف میں پڑ نہیں سکتے نا, انہیں برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے, برانڈڈ سوٹ, جوتے, پھر آگے تو کھانا پینا, پھر جو سارے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قرض لیا تو ساتھ ہی اپنے وزیروں مشیروں کی تعداد بڑھا دی. ابھی شکر ہے سینٹ کے چیئرمین سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. یعنی ہمیں شرم ہی آتی رہتی ہے ان سارے حالات کو دیکھ کے کہ جو درد مندی یہاں نظر آ رہی ہے ہمارے تینوں مہمانوں میں نظر آ رہی ہے, وہ آپ میں کیوں نہیں آتی, کیا وجہ کیا ہے. تو بریک لیتے ہیں, تو واپس آ کے جس پر بات کریں گے وہ یہ کہ قرض تو آپ لے رہے ہیں, ابھی بھی آپ کو 1 ارب اور 30 یا 20 کروڑ کی پہلی قسط جلدی دے رہا ہے. وہ IMF تو ٹھیک ہے نا, اب یعنی پیچھے ہی جا رہے ہیں نا, آگے تو نہیں بڑھ رہے. تو چیک اینڈ بیلنس اس پر ہم آئیں گے کہ آپ کے ترقیاتی فنڈ, آپ کے ترقیاتی بجٹ اور یہ سارا پیسہ سیلاب زدگان کو جتنے جہاز آتے ہیں, زلزلہ زدگان کو جتنی امداد آتی ہے وہ عوام کو نہیں ملتی, ہمیں تو نظر نہیں آئی. وہ 72 جہاز آپ کھا گئے. تو اس کے بارے میں اب اس شو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان 22 مرتبہ اس سے پہلے IMF کے پاس جا چکا ہے. پاکستان اس وقت IMF کے قرض میں 5ویں نمبر سے تیسرے نمبر پر یا چوتھے پر یوکرین کے بعد آ رہا ہے. تو یعنی یہ اس سے ہم کسی بھی صورت اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے. ابھی IMF کے قرض کے علاوہ ہمارے پاس ورلڈ بینک سے $18 بلین ہم نے دینے, اسلامک ورلڈ بینک سے $15 بلین دینے, ایشین ترقیاتی بینک کے بھی ہم نے دینے. تو یہ سارا پیسہ IMF کے علاوہ ہے. تو یہ پیسہ جب ملتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جب خرچ کیا جاتا ہے, ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ماہرین نے بتایا کہ کس انداز میں سیاست میں بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اور کس انداز میں نان پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, گڈ گورننس کی کمی ہوتی ہے, اور پھر چیک اینڈ بیلنس اگر منسٹریاں کرتی تھی تو نہیں ہوتا اب. اور پھر یہ کہ ہم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ بہت بڑی ترقی یافتہ ممالک کے مطابق میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی بجٹ کس طرح لے کے جائیں, کس طرح کنجوسی سے خرچ کریں. جو انجینئر ہمارے ہیں انہوں نے بھی مثال دی, لیکن میں شروع شامی صاحب سے کروں گی. ابھی آپ سے پوچھیں گے پھر شمس کی طرف جائیں گے کہ آپ شامی صاحب نے ایک تجویز دی. میں یہی چاہتی ہوں کہ اب ہم بات کریں کہ جو اتنا آ رہا ہے لون, کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کرنے کے, وہ اس کا جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ماضی میں جتنی بھی تعلق نہیں IMF کے ساتھ, لیکن اگر ہم نے کسی مصیبت میں بھی کوئی امداد لی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے. تو کہیں اس کا بارے میں بھی
اب بہت سوچ سمجھ کے چونکہ حکومت کو چلنا ہے، یہ خوشی سے زیادہ فکر کی بات نظر آتی ہے، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میڈم ہم اگر ایک سٹیپ لے لینا، صرف ایک سٹیپ کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے. یہ صبح کالم پر روزنامہ پاکستان میں لکھا ہے، بالکل یہ ہے، صرف اہم ایک چیز ہے، اگر ہم یہ کر لیں، اگر ہماری قوم اس پہ چلی جائے، کیونکہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کرنا ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا بیچ میں ہے، یہ ہمارا قومی المیہ ہے. قومی علم ہے. اچھا اس پہ ہم سوچتے، آپ بات کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ یہ ایک ہے، میں بھی مانتی ہوں کہ یہ ہے، باقی بھی میرے لوگ سارے لا رہے ہیں کہ یہ ہے، لیکن اس کا حل نہیں ہے. پھر سفارش پہ لوگ آتے ہیں. میڈم بات وہی ہے نا کہ میں ہمارے پاس سارے وزراء اور سبھی لوگ آتے ہیں، پولیٹیشین جتنے بھی، جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں نا تو قسم سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے صحیح بندہ واقعی اس پوسٹ کے لیے اور کوئی نہیں تھا. لیکن باتیں سنتے ہیں جب ان، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں، اپنے 75 سال کو مڑ کے دیکھتا ہوں، تو ہم تنزلی کی طرف ہی جا رہے ہیں، ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکے. تو اس میں ریزن وہی ہے کہ وہ باتوں والے رائٹ پرسن رائٹ جاب ہیں، جو باتیں تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کسی کا بھی نہیں ہوتا. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ ہم اس طرح کے بندے میکسیمم 1 مہینہ برداشت کرتے ہیں، یا ہم نے پروبیشن پیریڈ ان کا 2 منتھ رکھا ہوتا ہے، اسی میں جج کر لیتے ہیں، اسی میں جج کر کے تیسرے مہینے نہیں آتے، ہم ان کو 3 دفعہ باریاں دیتے ہیں. نہیں، یہاں تو سکھایا جاتا ہے نا، وہی نا، یہاں تو آپ کو، یہاں تو بندہ جب لیا جاتا ہے اچھے پیکج پر لیا جاتا ہے، ایون آپ بڑے بڑے، میں کیا کہوں، آپ حکومت کو دیکھ لیں، یہاں تو سیکھنے کے لیے بھی بندہ رکھ لیا جاتا ہے. کسی بھی اعلیٰ درجے کی پوسٹ پر بندہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سیکھ لے گا، خیر ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے. دیکھیں پروبیشن تھوڑی ہے کسی ان کی، جس کو جو مرضی جتنا مرضی اچھا پیکج دیں، لیکن اگر اس کا ڈپارٹمنٹ پروفیٹیبل ہے تو اس کا حق بنتا ہے. اگر ڈپارٹمنٹ ہی لاس میں ہے، اگر وہ ادارہ جس کا وہ ہیڈ ہے وہی لاس میں ہے، تو وہ کس طرح پیکج لے سکتا ہے؟ مجھے یاد آ گیا، آپ دیکھیں، ابھی سوئٹزرلینڈ کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے نا، سوئٹزرلینڈ سے آئے ہوئے تھے نا ان کے کوئی جو گیسٹ، فارن منسٹر، وہی میں ان کو ایمبیسڈر نہیں تھے اسی لیے رک گئی تھی. سوئٹزرلینڈ کے جب فارن منسٹر آئے تو ان کو ہم نے وہ پروٹوکول ہی نہیں دے سکے، تو ہم تو لوز کر جاتے ہیں. ان کو تو ہم جو ہمیں فائدے اٹھانے چاہیے تھے ان سے ڈسکشن میں، ہمارے منسٹر کو بیٹھنا، وہ تو شہر رحمان سے مل کے واپس چلے گئے. تو یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں نقصان تو ہوتا ہے. ایگریکلچر پر بھی بار بار بات ہو رہی ہے، اور ایگریکلچر اب زیر بحث بھی ہے، اور واقعی ہم ایگریکلچر کنٹری تھے، اور ہمارا کسان بڑا خوشحال ہوتا تھا، اور اپنے اپنے دیہاتوں گاؤں میں بھی ایک پروڈکشن بھی ہوتی تھی، فصل بھی ہوتی تھی، پانی بھی صاف ملتا تھا، اور وہ سارا کچھ وہ ختم کر دیا گیا تھا. اب زراعت پر بات ہو رہی ہے، لیکن زراعت پر بات اب مجھے لگتا ہے پھر بھی تھوڑا سا اس جگہ پر جا رہی ہے جہاں ہم تھوڑا ڈرے ہوئے بھی ہیں بات کرنے سے، کہ زراعت کو وہاں تک اگر گرین پاکستان بنانے کا چلا گیا تو پھر کسان کا اور ادھر کا تو کنیکشن ہی نہیں بننا. کیا کہیں گے، کچھ آپ کے ذہن میں اگر آ رہی بات؟ پھر آگے شامی صاحب. جی میڈم اسی طرح جسی طرح ہم پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا نا، تو ہمارے جو بزنس مین، جو انڈسٹریز ہماری تھی نا، دیٹ واز مچ، خاص طور پہ میں سی ایم لطیف کا ضرور ذکر کروں گا کہ ان کی بٹالہ انجینئرنگ انڈسٹری تھی جو بعد میں پیکو بنائی گئی. اس انڈسٹری کو چوئن لائی دیکھنے کے لیے آئے، اس انڈسٹری سے بہت بہت ملک ٹریننگ کے لیے آتے ابھی تھے. ہے پیکو ختم صاحب. میں یہی کہہ رہی ہوں نا بھائی، ہم نے کیوں نہیں نام اس کی ریزن کیا بنی؟ اس کی ریزن یہ ہوئی کہ ہم آج انڈیا کے کتنے بڑے بڑے جائنٹس ہیں، ان کا ٹاٹا یا ان کا وہ برلا شرلا یہ کہاں چلے گئے. مجھے پاکستان میں ایک بھی وہ بزنس یا وہ انڈسٹری دکھا دیں جس نے اتنا گین کیا. کیونکہ یہاں پرابلم ایک ہی ہے سر. آپ کے 22 خاندان تھے جب آپ نے ان کی انڈسٹریز کو، آج آپ بھی کوہ نور جا کے دیکھ لیں، جتنی فیسیلیٹیز وہ دے رہی ہے نا، اور کوئی نہیں دیتی. ابھی آپ نے وہی کیا کہ ایک جو انڈسٹری وہ 5 مربع پہ لگتی تھی تو آپ نے آج 5 کنال پہ لگائی وہ انڈسٹری. پھر شوگر مافیا بھی بہت آیا. پھر آپ زراعت کی بات کر رہی تھیں، اس پہ
بات وہی ہے کہ ہم ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہوا پھر میں آج وہی کہوں گا کہ ہم نے بدقسمتی سے رائٹ کراپ فار رائٹ ایریا کو تباہ کر دیا. وہ تو تباہ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی ریزن ہوگی. جسی طرح ہم میں شامس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کروں گی کہ مٹی کی بھی تو ایک خاصیت ہے نا. کہیں مالٹے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ادھر چلے جائیں، کسی میں آم پیدا ہوتے ہیں، کہیں گنا ہوتا ہے. اگر آپ کپاس کہاں گئی ہماری، اب کپاس میں گنا اگائیں گے کہ ہمیں گنا ہی چاہیے، اور جا کے جو کیا ہے عام ملتان کی مٹی کے اتنے وہ سارے ختم. تو پھر یہ تو ہوگا نا، پھر یہ تو زراعت پہ بھی آپ انہی چیزوں پہ لے آئے، تو پھر کسان کہاں گیا. اور کیا کہیں گے اظہر الاسلام سر؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی ہم بجائے اس کے کہ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم جو چیز مینیج کر سکتے ہیں نا، جتنا ہم چیز مینیج کر سکتے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ہم خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں. جتنے ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں نا تو وہ اچیو نہیں ہو سکتے. ہماری نیشن کے ساتھ یہی پرابلم ہے. ہم خواب اگر اتنا ہی دیکھیں نا جو ہم اچیو کر سکیں، تو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، خواب چلو بڑے دیکھیں، لیکن پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا سب سے بڑا دیکھیں، جیسے کہہ رہے ہیں، کیا سندھ میں لوگوں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین نہیں ہے نا؟ پنجاب میں بھی ہے. کیا وہ پروڈکٹیوٹی دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. جو چھوٹا کسان ہے وہ پھر بھی محنت کرتا ہے. دیکھیں ان کی پھر بھی پروڈکٹیوٹی اس دفعہ اللہ نے ماشاءاللہ ہماری بھی گندم 50 من ایکڑ کی آئی ہے، ہماری ایوریج آئی ہے. ٹھیک، لیکن وہ کہ اگر محنت کریں گے تو آپ اس کو آگے لے جا سکیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب یہ تو نہیں ہے کہ پانی میرا ہے، ٹھیک ہے، جا کسی اور کی نہر میں رہا ہے. اور جو آپ بات کر رہی تھیں، آئندہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پانی اور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ہمارا پانی اور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے ہمیں پھر سیکنڈ یہ کہ ہم وہ جو جیسے ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ایک بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہاں ہم ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آئیں، ہم اپنے کسان کو اس کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں ہمارے ہمسائے نے کیا کیا ہے، اس نے یہی کیا ہے نا. اس کا چھوٹا سا پنجاب ہے ہمارے جتنا، وہ پورے انڈیا کو فیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ چلے گئے. دیکھیں وہ تھوڑی دیکھیں ہم چیزوں کو اصل میں نا اس کی ٹرو سینس میں نہیں لیتے. ہاؤسنگ سوسائٹی نے کتنی زمین لے جانی؟ اللہ نے ہمیں بہت زمین دی ہے. اس پہ ایگریکلچر ہی ہونا چاہیے زیادہ. میں چاہ رہی ہوں بالکل ایشو میرے خیال میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ایشو یہ ہے کہ جی دیکھو پیٹرن آف کراپس کا ایشو ہے. آپ کی جو اراؤنڈ 15 to 17 ملین آپ کی جو ہوتی تھی، آپ کی کپاس ہوتی تھی، وہ آج 7 to 8 ملین اراؤنڈ رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ریزن از آپ نے سبسٹیٹیوٹ کس کے ساتھ کیا؟ اس کے گنے کے ساتھ کیا ہے، تاکہ شوگر مل مافیاز بھی اس میں بہت بڑا پروڈکشن ہے. اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا تھا ویٹ کا، اراؤنڈ 26 ملین ٹن جو آپ کی ضرورت تھی، 29 ملین ٹن آپ کر لیتے ہوتے تھے. اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کر لیا آپ نے. اگین ڈفرینٹ اس میں کنٹریبیوشن ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، لیکن انٹرنل جو مافیاز ہیں، کھاد کے مختلف مافیاز ہیں، دے ہیو اے بگ رول. اور دیکھیں جب تک یہ سسٹم لیڈ ریون، جب آپ کی جو ایلیٹ ہے، آپ کا جو اشرافیہ ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کسان کو 10 ایئرز کا پلان بنا کے اسے کیوں نہیں تیار کر رہے. آپ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آتے ہو، اسی کو کہو کہ یار تمہارا بیٹا ایسا کسان تھا، تم جو ہے اسکلڈ نہیں تھے، تمہارے بیٹے کو اسی کو کہیں کہ یار جو تمہارا بیٹا اسے ہم ٹرین کریں گے، 10 ایئر پلان بناؤ. تم زمین، اچھا اسے کو زمین بھی دے دیں. کون کہتا ہے کہ 6 ایکڑ میں اسے رکھیں؟ آپ چھوڑیں نا. کیا یہ اسکل ڈیولپمنٹ کا کچھ نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ لوگ کچھ سیکھے؟ دیکھیں آئی ٹی میں انڈیا کہاں چلا گیا، وہ شعبہ الگ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا کسان کا بیٹا وہاں نہیں رہتا. وہاں چھوٹے چھوٹے اسکل ڈیولپمنٹ کے کچھ نظر آتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن زیادہ ہونے چاہیے، بہت زیادہ ہونے چاہیے. پاکستان میں تو بہت زیادہ اگر وہ سیکھ لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ کے اوپر، جس ڈسٹرکٹ میں جہاں کہ آج سے 20 سال پہلے ڈگری کالج بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. یونیورسٹیوں کو بھی دیکھ لیں، ڈگری لے کے کیا نہیں ہے، وہاں سے آپ ایم ایس سے ایم اے بی اے اسکل ڈیولپمنٹ کے کیوں نہ بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم وائٹ کالر جاب لیں گے، اس کی بجائے آپ لگائیں آئی ٹی کے بنائیں. کوئی چھوٹے چھوٹے شعبے، ایگریکلچر میں بھی اسکل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر میں بھی بن سکتی ہے. ایگریکلچر کے بالکل چھوٹے کورسز ہو سکتے ہیں، چھوٹے کورسز ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں تو وہ تو خیر بات یہ ہے نا کہ جب آپ کی وہ، میں تو بتا رہا ہوں کہ آپ کی گورننس یا آپ کی پالیسی کوئی نہیں ہے، جب اس پہ کیا کہا جائے.
चलो होनी चाहिए पॉलिसी और नाजरीन, तो वो तो क्योंकि IMF से अभी अभी हमें 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की अभी अभी मिल गई है, और एक लिहाज से खुशी की बात तो है, लेकिन मिठाइयाँ तकसीम करने की बात इसलिए नहीं है कि अभी हमने जो बताया आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें 22 मरतबा जा चुका है। 5वें नंबर से अब हम इस कर्ज़ लेने के बाद 7.4 से 10.4 पर चले गए, और हम जो एक्वाडोर साउथ अमेरिका का कोई है कंट्री, उससे भी पीछे यूक्रेन के बाद आ गए। तो ये यानी आपने जो अब कर्ज़ लिया है उसका रिज़ल्ट ये कि 7.4 से 10.4 पर चले गए, जबकि वर्ल्ड बैंक का 18 बिलियन, पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड बैंक का 15 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अलग से है। तो ये सारा कर्ज़ अलग भी मौजूद है। तो फिर यकीनन कहीं ये सोचने की बात है कि हम तरक्की कर रहे हैं। हमें ये जो कर्ज़ा मिला है, अगर हमने इसे बहुत एहतियात से, जैसे कि माहिरीन ने आपको बहुत सारी राय दी, उसके मुताबिक हुकूमत नहीं जाती, और ये जो अखराजात हैं, फ़र्क है गरीब का, जिस पर टैक्स लगा के आपने मज़ीद गरीब कर दिया, और हुकूमत और वज़रा और बाकी बहुत सारे लोगों के बजट आप और अयाशियाँ देखें तो बड़ा अफसोस होता है कि ब्रांडेड सूट से लेके खाना पीना और गाड़ियाँ इतनी, तो लगता नहीं है कि हम इतना कर्ज़ लेके इतनी जगह पर फंसे हुए हैं, और हमें इससे निकलना चाहिए। आयशा मसूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।